बार बार घंटी सुनकर रूबीना दुपट्टे के बगैर दरवाजे की तरफ लपकी। इसकी सांस थम गई थी। दिल धक धक कर रहा था, जैसे कोई बड़ा हादसा पेश आने वाला हो। जब इसने दरवाज़ा खोला तो सामने शाहजेब को खड़ा देखकर इसके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। वो सफ़ेद पड़ गया, जैसे इसके जिस्म से सारा खून बह गया हो। इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और होंठ कांपने लगे। 6 माह कबल इसने अप्रैल फूल के एक मजाक में अपनी और शाहजेब की एडिट शुदा तस्वीर अपने मंगेतर अरसलान को भेज दी थी। वो तस्वीर एक भयानक हकीकत बनकर पलटी। अरसलान के घर वालों ने इन्हें सच समझकर एक ही झटके में रिश्ता तोड़ दिया और इतना ज़ोरदार तूफान बरपा हुआ कि पूरे गांव में इसकी खबर फैल गई। जब मामला खुला और सब ने रूबीना को बुरा भला कहना शुरू किया तो इसने अपनी गलती का सारा बोझ शाहजेब पर डाल दिया। वो रो पड़ी, आंसू बहाए और सबको यकीन दिलाया कि वो बेकसूर है और ये सब शाहजेब की साजिश है। इसकी माँ ने इसका साथ दिया और शाहजेब को इतना बदनाम किया कि पूरे ख़ानदान में इसके खिलाफ एक माहौल बन गया। आखिरकार दादा जान के शदीद दबाव पर शाहजेब को रूबीना से निकाह करना पड़ा। आज वो इसके घर आया था, इसकी रुखसती लेने। इसकी आंखों में आग थी, चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं और हाथ मुट्ठियों में बंद थे। इसने एक ही जुमला कहा, गाड़ी में बैठो, तुम्हारी रुखसती लेने आया हूँ। लेकिन रूबीना की खाला कलसूम खाला, जो बरसों से इससे बुग़्ज़ रखती थी, आगे बढ़ीं और एक ज़ोरदार थप्पड़ रूबीना के चेहरे पर रसीद किया। ये थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि रूबीना का सर पीछे को चला गया और इसके होंठों से खून की एक बारीक लकीर जारी हो गई। पूरी ड्राइंग रूम की फ़िज़ा एकदम साकित हो गई। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा, जैसे इस आवाज़ ने सबकी जान कनी कर दी हो। सबकी नज़रें रूबीना पर जमी हुई थीं, जो सोफ़े के एक कोने में सर झुकाए बैठी थी। इसकी आंखों से आंसू का सैलाब बह रहा था। हाथ कांप रहे थे, होंठ लरज़ रहे थे और इसका पूरा वजूद बेबसी का एक मंज़र था। लेकिन इसके बावजूद इसने एक लफ्ज़ भी ना कहा। वो मुजरिम की तरह हर इल्ज़ाम, हर ताना, हर ज़िल्लत खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी, जैसे इसने पहले ही अपनी मौत को कबूल कर लिया हो। आज इस मुअज़्ज़ज़ घराने में वो लोग भी इस पर हाथ उठा रहे थे, जिन्हें कभी इससे ऊंची आवाज़ में बात करने की जुर्रत नहीं थी। ये मंज़र एक डरावने ख्वाब की तरह था, जहाँ हर तरफ से सिर्फ दुश्मनी और नफ़रत बरस रही थी। वजह सिर्फ एक थी, रूबीना इस घर के सरबराह दादा जान की लाडली थी। दादा जान की नज़रों का तारा, इनकी आंखों की ठंडक। हर महफिल में, हर जगह दादा जान इसका रुतबा बुलंद रखते थे। कोई इसे डांट देता तो दादा जान पहले इसके हक़ में बोलते। लेकिन आज हालात ऐसे बदले थे कि हर शख्स खुद को मुनसिफ समझ रहा था और रूबीना इस तमाशे का मरकज़ बन चुकी थी, जैसे कोई बेगुनाह जानवर शिकारगाह में घिर गया हो। कलसूम खाला ने गुस्से से हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे पहले ही पता था ये लड़की एक दिन ऐसा कुछ करेगी। मैं बरसों से समझा रही थी, मगर दादा जान ने इसे इतनी आज़ादी दे दी कि इसने किसी को खातिर में लाना छोड़ दिया। इसे तो सर की आंख बनाकर रखा था, अब भुगतो अपनी लाडली के करतूत। इतनी मुश्किल से इसका रिश्ता किया था और इसने ये दिन दिखा दिया। ये सुनकर दूसरी चची आबदा चची आगे बढ़ीं। इन्होंने रूबीना का बाजू पकड़ा, इतना ज़ोर से झटका दिया कि रूबीना लड़खड़ाकर दीवार से जा लगी और इसके सर से दीवार पर टकराने की एक भयानक आवाज़ आई।
اس کے منہ سے درد بھری چیخ نکل گئی۔ وہ سسک کر رہ گئی۔ اس کا پورا جسم لرز اٹھا۔ عابدہ چچی نے نفرت سے کہا، ہماری ایک بیٹی ہے جسے ہم ہر قدم پر روکتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے کہ زیادہ مت ہنسو، زیادہ مت بولو، اور یہاں دیکھو تمہاری لاڈلی نے کیا کیا، پورے خاندان کا منہ کالا کر دیا۔ اب بتاؤ اس کا حساب کون دے گا؟ کیا تم اس کی سفیدی کرواؤ گی؟ کمرے میں موجود ہر شخص ایک دوسرے سے بڑھ کر روبینہ کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی اسے بے حیا کہہ رہا تھا، کوئی خاندان کی عزت پر داغ، کوئی اس کی پرورش پر سوالیہ نشان لگا رہا تھا۔ کچھ لوگ دادا جان کی محبت کو اس سب کی جڑ قرار دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ سب آپ کی لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ روبینہ مسلسل روتی رہی۔ اس کی ہچکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وہ بار بار سر اٹھاتی اور پھر فوراً جھکا لیتی، جیسے ہر طرف سے اسے نفرت کی نظر ہی آ رہی ہو، جیسے وہ کسی میدان جنگ میں گھری ہوئی ہو جہاں ہر طرف سے تیر برس رہے ہوں۔ اچانک باہر سے لاٹھی کے زمین پر پڑنے کی ایک شدید آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز گر گئی ہو، یا جیسے کسی نے اپنا غصہ ظاہر کرنے کے لیے کوئی بھاری شے زمین پر پٹک دی ہو۔ پورا کمرہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ دادا جان اندر تشریف لائے، سفید بال، جھریوں سے بھرا چہرہ، آنکھوں میں ایک عجیب سی آگ اور ہاتھ میں ایک بڑی چھڑی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑے ہو کر پورا منظر دیکھتے رہے، جیسے وہ اس تماشے کا جائزہ لے رہے ہوں۔ پھر ان کی نگاہ روبینہ پر جا کر ٹھہری۔ روبینہ نے کانپتے ہوئے سر اٹھایا اور اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں سیدھی دادا جان کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ اس نے ہلکے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموش التجا تھی، ایک بے آواز فریاد۔ اس ایک اشارے میں بے شمار باتیں چھپی تھیں۔ دادا جان، میں نے کچھ نہیں کیا۔ دادا جان، میرا یقین کریں۔ دادا جان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی ابھری اور ان کے ہونٹوں نے ایک خاموش سانس لی۔ وہ اپنی لاڈلی کی آنکھیں پڑھنا جانتے تھے۔ برسوں سے وہ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات سے اس کے دل کی کیفیت جان لیتے تھے۔ آج بھی ان کا دل کہہ رہا تھا کہ روبینہ جھوٹ نہیں بول رہی، لیکن حالات اس کے حق میں نہیں تھے۔ وہ ویڈیو سب نے دیکھی، وہ تصاویر سب نے دیکھی تھیں، اور ان میں روبینہ اور شاہ زیب اتنے قریب تھے کہ کوئی بھی شخص اسے جعلی نہیں مان سکتا تھا۔ روبینہ کی منگنی چند ماہ قبل ہی ارسلان سے ہوئی تھی۔ ارسلان ایک خوبصورت، تعلیم یافتہ اور باصلاحیت نوجوان تھا۔ کالج کے دنوں میں دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ خاندانوں نے خوشی سے رشتہ قبول کیا تھا۔ منگنی ہوئی تھی، شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ پورا گھر روشنیوں اور خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن آج سب کچھ بکھر گیا تھا۔ روبینہ کے موبائل میں موجود ایک انتہائی نامناسب ویڈیو اور تصاویر پورے خاندان کے سامنے آ چکی تھیں۔ ویڈیو میں روبینہ اور شاہ زیب کو دیکھ کر ہر شخص کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ کسی نے سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ شاید یہ کوئی سازش ہو۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ویڈیو کہاں سے آئی۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ روبینہ جیسی لڑکی ایسا قدم کیوں اٹھائے گی۔ ہر شخص نے اسے سزا سنا دی اور روبینہ سر جھکائے بیٹھی رہی، جیسے وہ اپنے جنازے کا انتظار کر رہی ہو۔ ایک کے بعد ایک سوال اس کے کانوں سے ٹکراتے رہے۔ یہ سب کیا ہے؟ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ آخر یہ ویڈیو کیسے بنی؟
ہمیں جواب چاہیے۔ خاموش رہ کر اپنا جرم مت چھپاؤ۔ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہر سوال اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا، جیسے کوئی اس کے سینے کو چیر رہا ہو۔ اسے لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہے، وہ ایک ایسے جال میں پھنسی ہوئی ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ روبینہ نے لڑتے ہوئے ہونٹ کھولے، آواز گلے میں پھنس گئی۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، آنسو رواں تھے، پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کہاں سے شروع کرے، کیا بتائے، کیسے یقین دلائے۔ اس کے پاس حقیقت تھی، لیکن سب کے پاس اس کے خلاف ایک جعلی ثبوت تھا۔ کلثوم خالہ اور عابدہ چچی کو تو جیسے برسوں بعد کوئی بہانہ مل گیا تھا جس کا وہ انتظار کر رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی، جیسے وہ اپنی تمام کینہ پروری کا بدلہ لے رہی ہوں۔ روبینہ کو پورا یقین تھا کہ اگر وہ خاموش رہی تو اس کی زندگی جہنم بن جائے گی، اور اگر بولی تو شاید اسے اور بھی زیادہ ذلت اٹھانی پڑے گی۔ وہ مسلسل روتی رہی۔ چند لمحے گزرے، اس نے کانپتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے، پھر اچانک ہمت جما کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے اس نے مرنے سے پہلے ایک آخری حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ شاہ زیب لالا، یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے۔ وہ مجھے بلیک میل کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ میرا رشتہ ٹوٹ جائے تاکہ وہ مجھے اپنا بنا سکیں۔ کمرے میں ایسا سناٹا چھا گیا کہ ہر شخص کی سانسوں کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے ہر کسی نے ایک دم سے سانس روک لی ہو۔ دادا جان نے چونک کر روبینہ کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور سوال تھے۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ شاہ زیب روبینہ کے تایا زاد بھائی تھے، پورے خاندان میں سب سے زیادہ کامیاب۔ گاؤں اور شہر کے درمیان بنی اس وسیع حویلی کی تمام ذمہ داریاں اسی نے سنبھالی تھیں۔ ان کا کاروبار ملک کے مختلف شہروں تک پھیلا ہوا تھا، اور ان کا نام آتے ہی سب کی آنکھوں میں ایک خاص احترام آ جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ کراچی میں ایک اہم کاروباری میٹنگ میں تھے۔ جیسے ہی ان کا نام زبان پر آیا، ان کی والدہ سمینہ تائی غصے سے آگے بڑھیں۔ ان کی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میرے بیٹے کا نام کیوں لے رہی ہو؟ اس کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تم اپنا گناہ میرے بیٹے پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ تم سے کئی درجے بڑا ہے، وہ تم جیسی لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ روبینہ نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی التجا اور شدت تھی۔ دادا جان، یہ ویڈیو میری نہیں ہے، یہ مصنوعی طریقے سے بنائی گئی ہے۔ شاہ زیب لالا نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ پچھلے دنوں ان سے میری بہت بری بحث ہوئی تھی۔ انہوں نے غصے میں مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے سب کے سامنے ذلیل کریں گے۔ آپ خود غور کریں، یہ میں نہیں ہوں۔ مجھے تو ایسے پروگرام استعمال کرنا بھی نہیں آتے۔ آپ کو معلوم ہے سارا شعبہ شاہ زیب لالا سنبھالتے ہیں۔ ان کے پاس ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ انہوں نے یہ تصاویر اور ویڈیو بنائی ہے تاکہ میرا رشتہ خراب ہو سکے۔ اس کے الفاظ ختم ہوتے ہی ہر شخص دوسرے کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر پہلے جو سب روبینہ کو مجرم ٹھہرا رہے تھے، وہی لوگ اب خاموش کھڑے تھے، ایک دوسرے کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دادا جان کی نظریں مسلسل روبینہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ اس بچی کو بچپن سے جانتے تھے، اس کی عادتوں سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کیسے جھوٹ بول سکتی ہے، کیسے آنکھیں چراتی ہے، اور آج
وہ اس کے چہرے پر کوئی جھوٹ نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ ان کے دل نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا، لیکن کمرے میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرے گا؟ آخر اس کا فائدہ کیا تھا؟ اپنی بہن جیسی لڑکی کی عزت خراب کرنے کا کیا مطلب تھا؟ دادا جان نے کسی سے بحث نہیں کی۔ انہوں نے اپنا موبائل نکالا اور ویڈیو فوراً اپنے وکیل، جو خاندان کی ایک معتبر رکن کی مانند تھیں، کو بھیج دی۔ ان کے چہرے پر عزم تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر حقیقت جاننا چاہتے تھے۔ انہوں نے صرف ایک پیغام لکھا: اس ویڈیو کو فوراً چیک کرو، مجھے حقیقت بتاؤ۔ چند ہی لمحوں میں جواب آیا: میرے خیال میں یہ جعلی ہے، تقریباً 15 منٹ لگیں گے، پوری رپورٹ بھیج دوں گی۔ اب انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ بحث پھر شروع ہو گئی، اس بار اور زیادہ شدت سے۔ کوئی شاہزیب کے حق میں بول رہا تھا تو کوئی روبینہ کی بات کو صحیح قرار دے رہا تھا۔ کچھ لوگ تو اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے روبینہ کو بے حیا اور جھوٹی قرار دے دیا۔ اس دوران دادا جان آہستہ آہستہ روبینہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک نظر پورے خاندان پر ڈالی۔ ان کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ سب خاموش ہو گئے، جیسے کسی بادشاہ نے اپنی سلطنت میں امن کا اعلان کر دیا ہو۔ انہوں نے روبینہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا: تم لوگ خود سوچو، یہ لڑکی اپنے پسند کے لڑکے سے منگنی کر چکی ہے، چند دنوں بعد شادی ہے، پورا گھر تیاریوں میں مصروف ہے۔ آخر وہ ایسی حرکت کیوں کرے گی؟ کوئی وجہ تو بتاؤ۔ کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے؟ سمینہ تائی نے فوراً تلخی سے کہا: اس کی ماں نے بھی یہی کیا تھا، ہمارے گھر کے لڑکے کو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ دادا جان کا چہرہ سخت ہو گیا اور انہوں نے سختی سے کہا، ان کی آواز میں کڑک تھی: سمینہ، ایسی بات دوبارہ مت کہنا۔ روبینہ کی ماں بہت اچھی لڑکی تھی۔ ان دونوں کی قسمت میں جو لکھا تھا وہ وہی ہوا۔ کسی پر الزام مت لگاؤ ورنہ میں سخت قدم اٹھاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے دادا جان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی، جیسے ماضی کے دکھ دوبارہ زندہ ہو گئے ہوں۔ روبینہ نے سر جھکا لیا۔ اس کے ماں باپ کی یاد میں اس کا دل بھر آیا اور وہ پھر سے سسک پڑی۔ اس بار خاموش آنسو تھے جو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد دادا جان کے موبائل پر پیغام آیا۔ انہوں نے فوراً پیغام کھولا اور چند لمحے پڑھتے رہے۔ ان کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا، پھر موبائل بند کر دیا۔ انہوں نے گہری آواز میں کہا، جیسے کوئی عدالت کا فیصلہ سنا رہا ہو: رپورٹ آ گئی ہے۔ یہ ویڈیو واقعی مصنوعی ذہانت کے ذریعے بنائی گئی ہے، یہ اصلی ویڈیو نہیں ہے۔ ایک لمحے میں پورے کمرے کا ماحول بدل گیا۔ ہر شخص ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کچھ کو حیرت تھی، کچھ کو شرم، اور کچھ کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے تھے کہ انہوں نے کسی بے گناہ کو بیجا تکلیف دی۔ دادا جان نے گہرا سانس لیا اور شاہزیب کا نمبر ملایا۔ کراچی میں شاہزیب ایک بڑی میٹنگ کے دوران تھا۔ میز پر کروڑوں کی ڈیل کے کاغذات بکھرے تھے اور وہ ایک اہم کلائنٹ سے بات کر رہے تھے۔ موبائل بجنے لگا۔ انہوں نے اسکرین پر دادا جان کا نام دیکھا اور فوراً کال اٹھا لی۔ دادا جان، خیریت ہے؟ دادا جان کی آواز بہت سخت تھی، اس میں بجلی تھی۔ اس وقت فلائٹ پکڑو اور حویلی پہنچو، اس کے بعد ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ شاہزیب نے حیرت سے کہا، دادا جان، میں کروڑوں کی ڈیل کے درمیان ہوں، آخر کیا بات ہے؟ دادا جان نے غصے سے کہا، ان کی آواز میں آگ تھی،
بھاڑ میں گئی تمہاری ڈیل، فوراً واپس آؤ، اور کال ختم کر دی۔ پورا دفتر خاموش تھا۔ شاہ زیب کے چہرے پر پسینہ آیا اور فوراً اٹھ کر باہر نکل گئے۔ شاہ زیب نے فوراً میٹنگ ادھوری چھوڑی، پہلی دستیاب فلائٹ پکڑی اور حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جہاز میں بیٹھے وہ بار بار سوچ رہے تھے کہ آخر حویلی میں ایسا کیا ہوا ہے جس نے دادا جان کو اتنا غصہ دلا دیا۔ ان کا دل بے چین تھا، ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ حویلی کے مرکزی دروازے پر پہنچ کر شاہ زیب اندر داخل ہوئے۔ کسی نے پانی نہیں پوچھا، کسی نے سفر کی خیریت نہیں پوچھی۔ ایک ملازم نے خاموشی سے انہیں بتایا کہ دادا جان نے فوراً اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ شاہ زیب تیز قدموں سے دادا جان کے کمرے میں پہنچے۔ کمرے میں صرف دادا جان تھے، روبینہ وہاں نہیں تھی۔ شاہ زیب نے سلام کیا۔ ان کی آواز میں بے چینی تھی۔ دادا جان خیریت ہے؟ دادا جان نے کرسی سے اٹھنے کی زحمت نہیں کی۔ ان کی نظریں مسلسل شاہ زیب کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے وہ ان کی آنکھوں میں جھانک کر حقیقت جاننا چاہ رہے ہوں۔ انہوں نے میز پر رکھا موبائل شاہ زیب کی طرف بڑھا دیا۔ یہ دیکھو، شاہ زیب نے ویڈیو چلائی۔ چند لمحے دیکھتے رہے۔ ان کا چہرہ پہلے حیرت سے، پھر غصے سے سرخ ہو گیا، پھر حیرانی سے دادا جان کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ دادا جان کی آواز غصے سے بھاری تھی، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ وہ گندگی ہے جس کے ذریعے تم نے اپنے خاندان کی لڑکی کی عزت برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاہ زیب چونک گئے۔ میں نے؟ اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی کہ دادا جان نے کہا۔ ان کی آواز میں تڑپ تھی۔ روبینہ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس نے بتایا کہ تم دونوں میں لڑائی ہوئی تھی، تم اسے دھمکیاں دے رہے تھے، تم اسے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ شاید تم اسے چاہتے تھے، شاید تم ناراض تھے کہ تمہاری شادی اس سے کیوں نہیں ہوئی، اس لیے تم نے اس کا رشتہ خراب کیا۔ شاہ زیب نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کی آواز بھر آئی تھی۔ دادا جان، اللہ کی قسم، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مجھے اس ویڈیو کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ دادا جان خاموش رہے، لیکن ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ان کی حالت بگڑ رہی تھی۔ شاہ زیب نے مزید ایک قدم آگے بڑھایا۔ ان کی آواز میں التجا تھی۔ آپ میری بات پر یقین کریں، میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ دادا جان نے سختی سے جواب دیا۔ ان کی آواز میں وہ سختی تھی جو کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں، تم روبینہ سے نکاح کرو گے۔ یہ الفاظ سن کر شاہ زیب پتھر کے ہو گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے صحیح سنا ہے۔ ان کا دل بجھ گیا، جیسے کوئی بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا گیا ہو۔ دادا جان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں جو تم نے سنا۔ روبینہ بدنام ہو چکی ہے، اس کا نکاح ارسلان سے نہیں ہو سکتا۔ جس لڑکی کی عزت خراب کی گئی ہے، اب وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج شام تم دونوں کا نکاح ہوگا، میں اس میں ایک لفظ اور نہیں سنوں گا۔ یہ خبر جب روبینہ تک پہنچی تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، وہ بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی ایک دن میں اس طرح بدل جائے گی۔ وہ ارسلان سے محبت کرتی تھی، اس کے ساتھ نئی زندگی کے خواب دیکھے تھے، لیکن اب سب خواب بکھر چکے تھے، جیسے تاش کے پتے ہوا میں بکھر گئے ہوں۔ اس کے پاس کچھ کہنے کا حق بھی نہیں تھا۔ گھر میں پہلے ہی اس کی وجہ سے ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔
شام ڈھلنے سے پہلے دادا جان نے قاضی صاحب کو حویلی بلا لیا۔ نکاح کی کاروائی شروع ہوئی۔ نہ کوئی سجاوٹ، نہ کوئی خوشی، نہ ڈھول، نہ مبارکباد، بس چند کاغذات میز پر رکھے گئے۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھا، دستخط لیے گئے، قبول ہے کہلوایا گیا۔ چند لمحوں میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ نکاح شاید اس خاندان نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ روبینہ چونکہ بچپن سے یتیم تھی، اس لیے وہ ہمیشہ دادا جان کے حصے میں رہتی تھی۔ نکاح کے بعد بھی وہ وہیں بیٹھی رہی، مسلسل اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ صبح وہ ارسلان کی منگیتر تھی اور شام ہوتے ہی وہ شاہزیب کی بیوی بن چکی تھی۔ اس کی دنیا ایک دم الٹ گئی تھی۔ شاہزیب نے نکاح تو کر لیا، لیکن دادا جان نے صاف الفاظ میں حکم سنا دیا کہ وہ دونوں روبینہ کے والدین کے لیے بنائے گئے بنگلے میں رہیں گے اور کوئی ان کی زندگی میں مداخلت نہیں کرے گا۔ نہ صرف یہ، بلکہ دادا جان نے رات کو ان کی شادی کی پہلی رات کے لیے بھی انتظام کر دیے۔ روبینہ کو تیار کیا گیا، نیا جوڑا پہنایا گیا اور وہ شاہزیب کی منتظر کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، وہ کانپ رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اب کیا ہوگا۔ جب شاہزیب کمرے میں داخل ہوئے تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، ان کی آنکھوں میں آگ تھی اور وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی وحشی جانور نے اپنا شکار پا لیا ہو۔ انہوں نے روبینہ کی کلائی پکڑی اور زور سے دبانا شروع کر دیا، اتنا زور کہ روبینہ کی کلائی پر لال نشان پڑ گئے۔ روبینہ بہت ڈر گئی۔ وہ ہمیشہ سے ان سے ڈرتی تھی، لیکن اب تو وہ ان کے شوہر بن چکے تھے اور وہ اکیلے تھے۔ اس کا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ بولو، اپنی زبان کھولو، تم خاموش کیوں ہو؟ انہوں نے روبینہ کو بستر پر دھکیل دیا اور اس کے سر پر سوار ہونے والے انداز میں کھڑے ہو گئے، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دبا رہا ہو۔ روبینہ بستر پر اس طرح پڑی تھی جیسے ابھی اس پر حملہ ہونے والا ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور ہونٹ لرز رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا، اس کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی، مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا۔ شاہزیب نے سختی سے کہا، ان کی آواز میں زہر تھا، یہ کیسے ہوا اور کیسے نہیں، میں پتہ کر لوں گا، لیکن ابھی میں میٹنگ کے لیے واپس آ رہا ہوں اور جب واپس آیا تو تم سے دو دو ہاتھ کروں گا۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مجھ سے پنگا لے کر کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے تکیہ اٹھایا اور دوسرے کمرے میں جا کر سو گئے۔ صبح سویرے شاہزیب پہلی فلائٹ سے کراچی روانہ ہو گئے۔ روبینہ اکیلی رہ گئی۔ اس کا دل بے چین تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی زندگی کا کیا ہوگا۔ اچانک اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر ارسلان کا نام تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے کال اٹھائی۔ اس کا دل بے حال تھا۔ ارسلان نے پریشان ہو کر کہا، اس کی آواز میں غصہ اور بے چینی تھی، روبینہ، تم نے یہ کیا کیا؟ تمہاری ان تصاویر نے تو تباہی مچا دی۔ میں نے سوچا تم نے کوئی مذاق کیا ہوگا، لیکن اتنا بڑا، کیا تمہیں پتہ ہے شاہزیب کو اگر پتہ چلا تو کیا ہوگا؟ روبینہ خاموش تھی، آنسو بہہ رہے تھے، اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ارسلان نے کہا، اس کی آواز میں ایک عجیب سی ہمت تھی، میں تمہارے گھر آتا ہوں، سب کو سچ بتا دوں گا کہ یہ میری شرارت تھی، تم نے میرے کہنے پر ایسا کیا۔ روبینہ نے روتے ہوئے کہا، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، اب کچھ نہیں ہو سکتا ارسلان، تمہاری بہن نے تصاویر میرے خاندان کو بھیج دیں
سب نے مجھے مجرم ٹھہرا دیا۔ میں ڈر گئی اور میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولا کہ یہ سب شہزیب کا کیا دھرا ہے۔ ارسلان کی سانس رک گئی۔ وہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ تم نے شہزیب پر الزام لگا دیا، پھر کیا ہوا؟ روبینہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ اس کی ہچکیاں بند نہیں ہو رہی تھیں۔ دادا جان نے میری بات مان لی اور اب میرا نکاح شہزیب سے کر دیا گیا ہے۔ ارسلان کو یقین نہیں آیا۔ وہ اپنے کمرے میں بے چین ہو کر ٹہلنے لگا۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا اور حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات گئے وہ حویلی کے باہر پہنچا۔ روبینہ نے اسے اپنے حصے کی طرف بلایا۔ جب وہ جا رہا تھا تو سامنے سے شہزیب کی گاڑی آ گئی، جو کراچی سے واپس آ گئے تھے۔ دونوں گاڑیاں آمنے سامنے رکیں، جیسے کوئی جنگ شروع ہونے والی ہو۔ شہزیب نے ارسلان کو دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو گئیں اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے سوچا اس لڑکی نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا اور اب نکاح کے چند گھنٹے بعد اپنے سابق منگیتر کو بلا لیا۔ وہ میری بے عزتی کرنا چاہتی ہے۔ ارسلان بھی غصے میں تھا۔ اسے لگا کہ شہزیب نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ دونوں گاڑیوں سے باہر نکلے جیسے دو بادشاہ اپنی فوجوں کے ساتھ میدان جنگ میں اتر رہے ہوں۔ شہزیب کا قد لمبا اور وسع دار تھا، جبکہ ارسلان نسبتاً چھوٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لڑائی تھی، چہرے پر جھوٹ نہیں تھا۔ شہزیب نے سرد لہجے میں کہا، اس کی آواز میں زہر تھا، تم یہاں کیسے؟ ارسلان نے جواب دیا، اس کی آواز میں بے خوفی تھی، میں روبینہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ نکاح دباؤ میں ہوا ہے، میں اسے چاہتا ہوں، تم اسے طلاق دو۔ شہزیب نے غصے سے کہا، اس کی آواز میں کڑک تھی، تمہارے گھر والوں نے جب رشتہ توڑا تھا تو تم کہاں تھے؟ جب اسے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت تھی تم غائب تھے۔ اب جب معاملہ طے ہو گیا ہے تو تم آ گئے ہو۔ یہ میری بیوی ہے، اس سے دور رہو ورنہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں۔ ارسلان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ کاغذات سے محبت ختم نہیں ہوتی، اس کا دل مجھ سے ہے اور تم اسے کبھی نہیں جیت سکتے۔ شہزیب نے مٹھی بھینچ لی۔ اس کی مٹھیاں ایسی بند تھیں جیسے وہ کسی کو مارنے ہی والا ہو۔ یہ آخری انتباہ ہے، ورنہ میں پولیس بلا لوں گا اور تمہیں ایسی جگہ بٹھاؤں گا جہاں سے تم واپس نہیں آ سکتے۔ ارسلان نے بے خوفی سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ پولیس بلا لو، لیکن تم اس کا دل نہیں جیت سکتے۔ وہ آج بھی میری ہے اور کل بھی میری ہی رہے گی۔ شہزیب نے اوپر دیکھا تو روبینہ چھت پر کھڑی تھی۔ وہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ وہ فوراً اندر بھاگی۔ شہزیب نے تیز قدموں سے اس کے کمرے میں جا کر موبائل چھین لیا اور وائس میسج سنا جس میں روبینہ ارسلان کو بلا رہی تھی۔ اس کا غصہ بے حد بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے سختی سے کہا، اس کی آواز میں بجلی تھی، تم نے اپنی غلطی چھپانے کے لیے مجھ پر الزام لگایا، میری عزت تباہ کی اور اب میرے گھر میں اسے بلا رہی ہو۔ تم میرے ساتھ کھیل رہی ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں بے وقوف ہوں؟ روبینہ نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں التجا تھی، مجھے ڈر تھا، میرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں آپ کی عزت کرتی ہوں، میں غلط تھی، معاف کر دیں۔ شہزیب نے جواب دیا،
اس کی آواز میں ٹھنڈک تھی لیکن لفظوں میں آگ تھی۔ ہر انسان کو اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی، روبینہ نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے آنسو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے، اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ میں مانتی ہوں، میں سب کو سچ بتا دوں گی، بس مجھے معاف کر دو، شہزیب نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر تم سچ کہو گی تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن اگر ایک اور جھوٹ بولا تو دیکھ لینا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شہزیب اسے دادا جان کے پاس لے گیا۔ روبینہ نے سارا سچ کہہ سنایا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، اس کے آنسو رواں تھے۔ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ اس نے خود اے آئی سے تصاویر بنوائی تھیں اور شہزیب بے قصور ہیں۔ دادا جان کو بہت صدمہ ہوا، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، تم نے میرے اعتماد کو توڑا، تم نے ایک بے گناہ کی زندگی برباد کر دی۔ شہزیب نے کہا، ان کی آواز میں اطمینان تھا، دادا جان اگر آپ چاہیں تو میں اسے طلاق دے دوں۔ دادا جان نے کہا، ان کی آواز میں ایک عجیب سی تھکاوٹ تھی، یہ فیصلہ تمہارا ہے۔ شہزیب نے سوچا اور کہا، اس کی آواز میں پختگی تھی، نہیں، میں اس پر طلاق کا داغ نہیں لگاؤں گا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب میں اس رشتے کو نبھاؤں گا، وہ میری ذمہ داری ہے، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ رات کو روبینہ شہزیب کے پاس گئی اور ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگی، اور اس کے آنسو بہہ رہے تھے، اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ اس نے کہا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں یہ رشتہ نبھانا چاہتی ہوں، آپ نے مجھے معاف کر دیا، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ شہزیب نے نرمی سے کہا، ان کی آواز میں محبت تھی، تم نے بہت بڑی غلطی کی، لیکن اب تم میری بیوی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر اس رشتے کو سنبھالیں، لیکن یاد رکھو اب کوئی جھوٹ نہیں ہوگا۔ چند ہفتوں بعد روبینہ اور شہزیب کے درمیان محبت پیدا ہو گئی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے لگے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسنے لگے، اور ان کی زندگیوں میں ایک نیا رنگ آ گیا۔ شہزیب نے دادا جان سے روبینہ کو معاف کرنے کی درخواست کی۔ دادا جان نے روبینہ کو معاف کر دیا اور سب نے اس حقیقت کو چھپانے کا فیصلہ کیا کہ اصلی غلطی روبینہ کی تھی۔ چند مہینے بعد ایک کیفے میں روبینہ اور شہزیب بیٹھے تھے۔ روبینہ شہزیب کو آئس کریم کھلا رہی تھی، دونوں ہنس رہے تھے، ان کے چہروں پر مسکراہٹیں تھیں اور ان کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت تھی۔ اسی دوران باہر ارسلان کی گاڑی گزری، اس نے روبینہ اور شہزیب کو ایک ساتھ خوش دیکھا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی اور روبینہ کو اپنے دل سے ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا۔ روبینہ اور شہزیب کی نئی زندگی واقعی شروع ہوئی اور وہ ہمیشہ خوش رہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اعتماد کے ساتھ۔ یہی ہے ان کی کہانی، جو ایک غلطی سے شروع ہوئی اور محبت پر ختم ہوئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔